अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज हफ्ता 24 फरवरी है। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी एडमिन जावेद अंजुम की लाइन हाजिरी की अंदरूनी कहानी से मुताल्लिक कि आखिर इन्हें किसने रातों रात लाइन हाजिर करवा दिया। वो ऐसी कौन सी इंक्वायरी करने जा रहे थे कि जिसके नतीजे में ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत बड़ा मेगा करप्शन बेनकाब होने जा रहा था, जिसके जद में आने वाले दो डीएसपीज ने महज अपनी खाल को बचाने के लिए एडिशनल आईजी कराची के जरिए अपने खिलाफ इंक्वायरी करने वाले डीएसपी जावेद अंजुम को सजा देते हुए सीपीओ क्लोज करने का हुक्मनामा जारी करवा दिया। ये दो डीएसपीस कौन हैं और ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम खुद ट्रैफिक पुलिस के गॉड फादर सईद आरई की एक वीडियो भी लीक करेंगे, किस तरीके से वो जो है अपने ही एक कारिंदे, एक सेक्शन अफसर से जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कोड वर्ड में किस तरीके से जो है वो लेन देन की बात कर रहे हैं। वो ऐसो कौन है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो है खुद दरख्शां और एयरपोर्ट थाने के साबिका मुंह जोर तगड़े ताकतवर तरीन एसएचओ कलीम मूसा और खुद उन्हीं के हाथों मुअत्तल किए जाने वाले दरख्शां थाने के साबिका हेड मोरर मलक इरशाद के दरमियान जो एक टसल चल रही है, जो एक जंग चल रही है, उस जंग के नतीजे में जो है खुद हेड मोरर ने अपनी जिंदगी का खतरा खुद अपने ही एसएचओ के हाथों जाहिर करके एक दरख्वास्त आईजी सिंध को अरसाल की थी। उस दरख्वास्त के नतीजे में जो है बिल आखिर जो है वो मलीर डिस्ट्रिक्ट के एसपी शुएब मेमन ने एक इंक्वायरी शुरू करवा दी है इस मामले की कि ये मामला है क्या वाकई जो है साबिका एसएचओ दरख्शां कलीम मूसा अपने कारिंदों के जरिए जो है अपने ही साबिका हेड मोरर मलक अरशद को अगवा या कत्ल करवाना चाहते हैं। ये मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे और क्यों आखिर कलीम मूसा जो है वो एयरपोर्ट थाने का एसएचओ दोबारा बनने में नाकाम होकर उन्होंने खुद क्यों इस पोस्टिंग से अबोदस्तबरदार होकर उन्होंने जो है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी इरफान बादर से जो है किसी भी थाने का एसएचओ लगवाने की जो है वो उनसे दरख्वास्त कर दी है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में औरंगी टाउन पुलिस के हाथों पकड़े जाने वाले एक ऐसे डाकू का जो है मुलजिम का जो है एक वीडियो बयान भी शामिल करेंगे, जो कि खुद एक पुलिस अफसर दानिश की सरपरस्ती में जो है इलाके में डाका जनी लूट मार की वारदातें करता रहा है। उनका एक इंतहाई चौंका देने वाला जो है वीडियो बयान है, वो भी प्रोग्राम में शामिल है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले और खुद डीएसपी एडमिन जावेद अंजुम की जो अंदरूनी कहानी है उनकी लाइन हाजिरी की, इसको शुरू करने से पहले मैं काबिल एहतराम सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब आपकी और ख़ास तौर से जो है ट्रैफिक के डीआईजी इकबाल दारा साहब आपकी भी तवज्जो चाहूँगा कि ये किस तरीके से चराग तले अंधेरे के मिज़दाक आपके दफ्तर में ये सब कुछ लाकानूनियत और इम्तियाजी सलूक के जो है ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मामला है क्या? कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पीएम पोर्टल पर जो है एक एप्लीकेशन आई थी पिछले दिनों खुद ट्रैफिक पुलिस के गॉड फादर सईद आरई और उनके लाडले इंस्पेक्टर डीएसपी बल्कि लीगल जो है तुफेल से मुतालिक। वो एप्लीकेशन ये थी, दरख्वास्त ये थी, किसी पुलिस वालों ने ही भिजवाई थी, जिसमें इन दोनों पर ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि
جتنی بھی پوسٹنگ ہے یہاں پر ٹریفک پولیس میں، سیکشن افسروں کی ہو یا ریکارڈ کیپروں کی ہو، اس میں لاکھوں روپوں کی رشوت لی جاتی ہے۔ بڑے چوکیوں کی جو ہے وہ 5 سے 10 لاکھ روپے اور چھوٹی چوکیاں جو ہے اس کے 5 لاکھ روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ریکارڈ کیپر کے بھی 3 سے 5 لاکھ روپے تک کی رشوت وصول کی جاتی ہے۔ یہ لمبی چوڑی ایک کمپلینٹ تھی جو کہ پی ایم کے پورٹل پر گئی تھی، اور وہاں سے جو ہے قانونی کارروائی کے لیے جو ہے طریقہ کار کے مطابق آئی جی کے دفتر سے ہوتے ہوئے خود ڈی آئی جی ٹریفک کے پاس وہ پہنچی تھی، اور وہ اپلیکیشن جو ہے خود کمپلینٹ سیل کے جو انچارج ہے حکیم نے جو ہے وہ اپنے پاس دبا کر رکھی تھی۔ جب اس اپلیکیشن سے متعلق اطلاع کسی ذریعے سے یا خود پی ایم ہاؤس سے یا پھر آئی جی ہاؤس سے، آئی جی آفس سے، جب ٹریفک پولیس کے ڈی ایس پی ایڈمن جاوید انجم تک پہنچتی ہے تو وہ اس اپلیکیشن کو تلاش کرتے ہیں کہ آخر یہ اپلیکیشن ان کے پاس تھرو پراپر چینل کیوں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ انسپکٹر جو کمپلینٹ سیل ہے حکیم کے دفتر پر چھاپا مارتے ہیں، وہاں سے وہ اپلیکیشن برآمد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انتہائی برہمی کا اظہار جو ہے حکیم سے کرتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن کو آئے ہوئے آج 15 دن گزر چکے ہیں، تو تم نے ابھی تک اس پر کوئی انکوائری شروع کیوں نہیں کروائی، اور یہ اپلیکیشن میرے پاس تم نے کیوں نہیں بھجوائی۔ اس برہمی کے بعد جو ہے وہ ڈی ایس پی جاوید انجم نے جو ہے فوری طور پر اس اپلیکیشن پر جو ہے انکوائری شروع کروانے کا حکم جاری کر دیا۔ اب یہ انکوائری جیسے شروع ہوتی ہے اس کے فوری بعد جو ہے وہ حکیم انسپکٹر جو ہے انہی کے دفتر سے جو ہے گاڈ فادر ڈی ایس پی سعید آرائیں کو جو ہے یہ اطلاع دے دی جاتی ہے، اور خود توفیل کو بھی، کہ بھئی تم لوگوں کا بینڈ باجا بجنے والا ہے۔ تم لوگوں سے متعلق جو ہے ایک اپلیکیشن پی ایم کے پورٹل سے آئی تھی جو کہ میں نے دبائی تھی، اور اب ڈی ایس پی ایڈمن جاوید انجم نے جو ہے وہ اپلیکیشن حاصل کر لی ہے، اور انہوں نے جو ہے باضابطہ اس کی انکوائری شروع کروا دی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں کے جو ہے یعنی کہ چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، ہوا پاؤں پھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی دوڑیں لگنا شروع ہو جاتی ہے، پینٹیں ڈیلی اور گیلی ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں جو ہے وہ خود گاڈ فادر جو ہے وہ کے پی او کے دفتر کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، صبور سے ملاقات ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ان کے کولیگ ہیں ان سے جو ہے ان کے خواجہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے پہلے خواجہ امداد خواجہ سے، جس کے ذریعے پہلے انہوں نے اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ انویسٹیگیشن سعید آباد سے ٹریفک پولیس میں کروایا تھا، مبینہ طور پر 25 لاکھ روپیہ رشوت کے عوض۔ اور جو سرکاری گاڑی یہ اپنے استعمال میں انہوں نے رکھی تھی جس کے یہ انٹائٹل نہیں تھے، اس گاڑی کا آرڈر وڈرا کروانے کے لیے جو ہے اس وقت امداد خواجہ کے ذریعے ہی ایک ڈیل انہوں نے کوتوالے شہر سے کر کے انہیں جو ہے ایک نان کسٹم پیڈ گاڑی جو ہے مبینہ طور پر کہتے ہیں 63 لاکھ روپے مالیت کی، وہ انہیں تحفہ دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کا آرڈر بھی جو ہے ٹریفک پولیس میں دوبارہ کر دیا گیا تھا، آئی جی اور خود ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا کے مرضی کے خلاف، اور انہیں وہ گاڑی بھی جو ہے وہ جس کے وہ انٹائٹل نہیں تھے وہ ان کے استعمال میں رکھی۔ تو اسی چینل کو دوبارہ جو ہے وہ گاڈ فادر نے یعنی امداد خواجہ کا کاندھا استعمال کر کے اپنے خلاف انکوائری کرنے والے اس ڈی ایس پی ایڈمن جاوید انجم کا کام اتارنے کے لیے انہیں کہتے ہیں مزید 20 لاکھ روپے دے کے وہ آرڈر بھی ان سے کروا کے انہیں سی پی او کلوز کروانے کا آرڈر جاری کروا دیا، جو کہ ناظرین اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو میں سعید آرائیں کی یا گاڈ فادر کی جو ہے وہ لاڈلا پن نہ کہوں، ان کی رعونت نہ کہوں، ان کی جو ہے ٹریفک پولیس میں جو ہے ایک طریقے سے جو ان کی چودراہٹ ہے اس کو نہ کہوں تو کیا کہوں۔ میں نے توجہ چاہی تھی خود سندھ پولیس کے آئی جی رفت مختار راجہ کی، اور توجہ چاہی تھی خاص طور سے اقبال دارا ڈی آئی جی ٹریفک صاحب آپ کی، کہ یہ آپ کے
چین آف کمان میں کیا ہو رہا ہے، چراغ تلے اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ یعنی کہ آپ کے دفتر میں آپ کا ڈی ایس پی ایڈمن جو کہ ایک بائی بک ایک لیگل کاروائی کر رہا تھا، ایک کمپلینٹ آئی تھی ایک کرپٹ ترین مافیا سے متعلق جو کہ کرپشن کر رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لے رہے ہیں، وہ شکایت تھی، اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ کیا ہے کہ انکوائری کرنے والے، یعنی جو ملزم ہیں جن کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے تھی اور جو انکوائری کر رہا ہے، ان کو ہی نشان عبرت بنا دیا گیا، ان کو ہی تبدیل کر دیا گیا۔ یعنی افسوس کا مقام ہے۔ اور خود پھر انسپکٹر حکیم کو بھی جو ہے وہ گاڈ فادر کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی کہ تم اپنی کھال میں رہو۔ تم نے دیکھ لیا نا اپنے ڈی ایس پی ایڈمن کا انجام، اگر تم نے بھی اپنے پر پرزے نکالنے کی کوشش کی تو تمہیں بھی ان کے ساتھ سی پی او میں بھجوا دیا جائے گا۔ اس قسم کی تڑیاں کہتے ہیں کہ انہیں بھی دی گئی۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، بڑا مودبانہ گزارش ہے میری خود اقبال دارا صاحب آپ سے۔ ڈی ایس پی تو اور بھی بہت سارے ہیں آپ کے انڈر میں، ان ہی میں شامل ایک ڈی ایس پی یہ سعید آرائی بھی ہیں، ان کی پوسٹنگ پی آئی ڈی سی میں ہے۔ باقی تو تمام کے تمام ڈی ایس پیز جو ہے وہ موبائلیں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو یہ سرکاری گاڑی ویگو گاڑی ہے جو کہ انٹائٹل ہی نہیں ہے اس گاڑی کو استعمال کرنے کے، جو کہ گریڈ 18 اور 19 کا افسر استعمال کرنے کا مجاز ہے۔ یہ گاڑی کا نمبر بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ گاڑی ویگو ہے اور اس کا نمبر سرکاری جو ہے وہ SPL 811، چونکہ پہلے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو ہے یہ گاڑی الاٹ کر دی تھی انویسٹیگیشن ملیر کی خاتون ایس پی لبنہ ٹیوانا کو، لیکن ان کی داداگیری کا اور ان کے اثر رسوخ کا نظر لگایا کہ انہوں نے وہ ایک منٹ کے لیے بھی گاڑی اپنے پاس سے جدا نہیں کی اور آرڈر انہوں نے وڈرا کروا دیا۔ اور اب آپ کے چین آف کمان میں باقی تو تمام ڈی ایس پی جو ہے وہ موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ کس کیپیسٹی میں جو ہے یہ ایس پی اور ایس ایس پیز کی یہ گاڑی استعمال کرے؟ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ باقی تو تمام کے تمام ڈی ایس پی آپ کے چالان کرنے پر معمور، اور یہ سارا دن جو ہے خود آپ کے دفتر میں جو ہے آپ کے لیگل کے ڈی ایس پی توفیل کے پاس کس خوشی میں سارا دن انہوں نے وہاں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ صرف ان کا یہی کام ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتا رہے گا، کس ایس او کو کہاں لگنا ہے اور کس ریکارڈ کیپر کو کہاں لگنا ہے اور کہاں سے کتنا وظیفہ لینا ہے، کہاں سے کتنا بتہ لینا ہے، کہاں سے لفٹر مافیا سے کتنے پیسے لینے۔ کیا ان کا صرف یہی کام رہ گیا ہے؟ کیا یہ آپ کے چین آف کمان میں نہیں آتے، یا ان کے خلاف آپ کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے؟ یہ میں نہیں بلکہ یہ خود آپ کے ٹریفک پولیس کے سینکڑوں اہلکار جو ہے یہ سوال پوچھ رہے ہیں میرے ذریعے آپ سے کہ یہ آپ نے کیا آنکھیں بند کی ہوئی سے متعلق آپ کیوں امتیازی سلوک اس وقت کر رہے ہیں؟ باقی تو تمام کے تمام آپ کے جو ڈی ایس پی ٹریفک ہیں وہ تمام جو ہے وہ کیمرے لے کر جو ہے وہ لوگوں کے چالان کرتے ہیں دن بھر، جو ہے یہ باڈی وان کیمرے انہوں نے پہن رکھے ہیں، لیکن انہیں اس قسم کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ یہ اپنی ذات میں خود ایک پی ایس پی افسر بن چکے ہیں، گریڈ 18 کے افسر بن چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ خود کو ڈیفیکٹو ڈی آئی جی بھی بتلاتے ہیں۔ یعنی کہنا ان کا یہ ہے کہ ان کی بغیر ٹریفک پولیس میں کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، تمام ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مشاورت کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ یہ گاڈ فادر کا دعویٰ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کم از کم اس کی تو انکوائری کرائیں کہ جو اپلیکیشن آئی تھی پی ایم پورٹل پر جس میں الزام لگائے گئے تھے خود توفیل پر اور گاڈ فادر پر کہ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ یہی کرواتے ہیں اور پیسے لے کے کرتے ہیں۔ اب میں ثبوت کے طور پر جو ہے ڈی آئی جی اقبال دارا صاحب، یہ آپ ایک وائس ہے کہ ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ پہلے آپ سنیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ہیلو جی سر، آپ نے 2 بجے کے بعد آ جانا، وہ کام ہو گیا ہے۔ وڈا نکاح نکاح کلفٹن والا؟ ہاں ٹھیک ٹھیک۔ میں جانا بھی ہے۔ وہ اپنا وہ لے آؤں فوٹو اسٹیٹ ہے؟ ہاں فوٹو اسٹیڈیم۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اوکے سر. جی اقبال دارا صاحب، یہ آپ کے گاڈ فادر تھے ٹریفک پولیس کے، ساتھ میں ایک سب انسپکٹر قاسم ہیں جو کہ غالباً ایس او ہیں، عیدگاہ کے ہیں یا رسالہ کے ہیں. یہ ان کے بہت چہیتے ہیں، ان کے لاڈلے ہیں، ایک طریقے سے ان کے فرنٹ مین ہیں، ان کے لیے گاہک کسٹمر گھیر کے لانے والے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کوڈ ورڈ میں انہوں نے گفتگو کی ہے کہ کام ہو گیا. کون سا کام ہو گیا؟ وڈا یا نکا؟ وڈے سے مراد ایس او کا ہوا، نکے سے مراد ریکارڈ کیپر کا ہو گیا. کون سا کلیکشن والا ہو گیا؟ ہاں میں جلدی میں ذرا آ جاؤ، آپ آ جاؤ. کیا آ جاؤ؟ مکڑا دکھانے کے لیے آ جاؤ. کہا جا رہا ہے کہ وہ فوٹو اسٹیٹ لے کے آنا. لاؤں فوٹو اسٹیٹ؟ اس نے کہا فوٹو اسٹیٹ لے کے آؤ. فوٹو اسٹیٹ کیا؟ سیدھا کہو بھی کہ روکڑا لے آؤ. جس میں نے کام آپ کا کیا ہے مجھے روکڑا چاہیے. روکڑا منگا لیا انہوں نے. اس سے بڑا ثبوت جو ہے اقبال دارا صاحب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کافی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کس طریقے سے گریڈ 17 کا ایک ڈی ایس پی ہو کر جو ہے اتنا ایس ایس پی کی جو ہے سرکاری گاڑی کس طریقے سے وہ استعمال کر سکتا ہے. ناظرین چلتے ہیں اب جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ بھی بہت ہی دل ہلا دینے والا ہے. پچھلے کوئی 2 مہینے سے جھگڑا چل رہا ہے، ایک سر جنگ، بہت خوفناک جنگ چل رہی ہے سابقہ ایس ایچ او درخشاں، کلیم موسیٰ اور خود انہی کے ہیڈ مورر ملک ارشد کے درمیان. ملک ارشد کو سسپینڈ کرنا جو ہے وہ درخشاں کے ایس ایچ او کلیم موسیٰ کو بہت ہی مہنگا پڑا. انہوں نے 4 چھوڑ دیا، ساؤتھ زون چھوڑ دیا، لیکن وہ انکوائری جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے بالآخر اسی زون میں پہنچ چکی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں پہنچ چکی ہے جہاں کلیم موسیٰ نے پناہ لی تھی. یعنی کہ وہ سیدھا جو ہے وہ ساؤتھ سے ملیر ڈسٹرکٹ میں ان کی پوسٹنگ کروا دی گئی. یہ پوسٹنگ بھی بڑی عجیب و غریب پوسٹنگ ہے، حالانکہ ایڈیشنل آئی جی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مخصوص ڈسٹرکٹ میں کسی کی پوسٹنگ کر دے. اس طریقے سے آئی جی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ڈی ایس پی کی کسی کی ڈائریکٹ جو ہے وہ کراچی رینج میں کسی ایک گڑاب میں کر دے یا وہاں کر دے. وہ کراچی رینج کے سپرد کر دیتے ہیں، ڈسپوزل ہوتا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا. اسی طریقے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی جب کسی ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کرتے ہیں کسی زون میں تو کسی زون کے ڈی آئی جی کے ڈسپوزل پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی مرضی اس کو کہاں کر دے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے لاڈلے کو جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ میں ہی اس کی پوسٹنگ کر دی. پوسٹنگ کا آرڈر یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ انہیں ایسٹ زون میں کر دیتے ہیں. اب ایسٹ زون کی ڈی آئی جی کا ڈسپوزل تھا کہ انہیں کہاں رکھتے ہیں، ڈائریکٹ آپ نے اس کو ملیر ڈسٹرکٹ میں کر دیا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ملیر میں میری پوسٹنگ کر دو تاکہ میری پوسٹنگ ایئرپورٹ تھانے کے ایس ایچ او کی ایسے سے ہونے میں آسانی ہو. انہیں چلے گئے. خیر جو درخواست ملک ارشد نے ان کے خلاف دی تھی اس درخواست پر آئی جی سندھ نے جو ہے انکوائری کرنے کا حکم دے دیا، اور انکوائری افسر جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس پی شعیب میمن کو بنوایا گیا ہے. اور شعیب میمن نے جو ہے جمعے والے روز 3 بجے دونوں فریقین کو جو ہے وہ بلایا تھا. دونوں کا تفصیلی بیان وہاں پر لیا گیا. اب جب ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں ملک ارشد اے ایس آئی سے، تو انہوں نے کہا کہ جو میری اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن ہی میرا بیان ہے. ناظرین اس وقت اسکرین پر آپ لوگوں کو یہ اپلیکیشن جو ہے ان کی نظر آ رہی ہے. تھوڑا سا میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ معاملہ سمجھ میں آ سکے کہ انہوں نے کتنا سنگین قسم کا الزام جو ہے وہ خود اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جان کو خطرے کا اظہار کیا ہے خود ایس ایچ او کلیم موسیٰ کے ہاتھوں، جس کی وجہ سے شعیب میمن جو ایس ایس پی ہے ان کو یہ کہنا پڑا کہ بھئی یہ کوئی ڈان تو نہیں ہے جو تمہیں مار دیں گے، تمہیں ان سے اتنا خطرہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے ان سے اتنا خطرہ ہے. اب اپلیکیشن کیا ہے؟ انہوں نے اپلیکیشن یہ کی کہ عرض یہ ہے کہ میں اے ایس آئی ملک ارشد محمود جو کہ آپ جناب کے زیر سایہ ہیڈ کوارٹر گارڈن میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور محکمہ پولیس میں سال
1994 को भर्ती हुआ, जिसके बाद अपनी सर्विस के दौरान प्रमोशन लेते हुए अब ASI के कार्य सरकार सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, खैर, अपनी तैनाती के दौरान हेडमोरर के इम्तिहानात भी पास कर करके हेडमोरर के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा हूँ। और मेरी तैनाती जो कि ज़िला साउथ में थी, जिसके दौरान मैं मोरखा 10 अक्टूबर 2023 को थाना दरख्शां में बहैसियत हेड मोहर्रर के अपने फ़राइज़ मनसबी दे रहा था, जहां पर SHO इंस्पेक्टर कलीम मूसा साहब थे, जो कि थाना एयरपोर्ट से बतौर SHO तकरीबन 5-6 साल बाद तबादला होकर थाना दरख्शां के SHO तैनात हुए थे। थाना एयरपोर्ट से वो अपने साथ वहां के एक सब इंस्पेक्टर शुएब नामी को, जो कि थाना एयरपोर्ट में भी SHO कलीम मूसा के लिए इलाके से जायज़ नाजायज़ का काम करके रकम जमा करते थे। कलीम मूसा साहब को दिया करता था, जो कि थाना दरख्शां में भी SHO कलीम मूसा सब इंस्पेक्टर शुएब को अपने साथ लाया था, जो कि थाना दरख्शां में आने के बाद से इलाके में अय्याशी के अड्डों, गेस्ट हाउसेस, मसाज पार्लर्स, इंग्लिश शराब के जो है वो सप्लाई और बंगलों पर कब्जा करवाने और फिर रकम लेकर खाली करवाने के नाजायज़ काम शुरू कर दिए उसी शुएब ने, खुद SHO कलीम मूसा के कहने पर, जहां से लाखों का भत्ता जो है ये सब इंस्पेक्टर शुएब लाकर जो है वो SHO कलीम मूसा को देता था। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर शुएब, जो कि SHO कलीम मूसा का नूर नज़र बना हुआ था, जो कि थाने के इलाके से रकम इकट्ठी करके लाया करता था, जिसके सबब मुझे ASI ने SHO कलीम मूसा साहब को आगाही दी कि शख्स जो कि इलाके में बदनाम है, जो कि महकमे का नाम बदनाम कर रहा है। मैंने इसको कई मरतबा समझाया कि शुएब आप थाने में और इलाके में ना आया करो, जिस पर SHO कलीम मूसा इंतहाई गजबनाक हुआ और मुझे कहने लगा कि तुम कौन हो, तुम कौन होते हो मेरे बंदे को थाने से और इलाके से रोकने वाले? शुएब जो कि मेरा आदमी है, जो कि मेरे कहने पर मेरे लिए काम करता है और मुझे इलाके से अच्छी खासी रकम जमा करके देता है, तुम्हारा इससे किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं। जिसके बाद माह दिसंबर साल 2023 को SHO कलीम मूसा सब इंस्पेक्टर शुएब हेड कांस्टेबल जहीर के नाम की IR रिपोर्ट अफसरान बाला से जारी की गई, जो कि इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, जिसकी बाबत SHO कलीम मूसा ने आज खुद मुझे बतलाया और अपने व्हाट्सएप पर दिखाया और मुझे कहा कि तुम ठीक कहते थे, शुएब की वजह से हमारे लिए IR रिपोर्ट जारी हो गई है, लिहाजा अब तुम शुएब को मना करो और मैं भी इसको मना करता हूं कि थाना और इलाके में ना आए और न ही किसी से कोई रकम ले। अब से इलाके में हर काम बंद करा दूंगा, चूंकि मुझे जो है वो यकीन है अफसरान बाला मेरे खिलाफ इंक्वायरी करवाएंगे। और SHO कलीम मूसा ने मजीद अपने दिमाग को चलाते हुए थाने के अफसरान व मुलाजमान की रोल कॉल की और सबको पाबंद किया कि किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम थाना दरख्शां के हदूद में नहीं चलेगा, और तुम लोगों से कोई मालूम करता है तो बता देना कि हमारे इलाके में कोई गैर कानूनी काम नहीं चल रहा। और फिर SHO कलीम मूसा और इसके काम करने वाले बाला शख्स जो है शुएब के खिलाफ इंक्वायरी हुई तो कलीम मूसा ने झूठ पर मबनी बयान दिया कि इलाके में कोई काम नहीं चल रहा और न ही वो किसी शुएब नामी शख्स को जानता है, जो कि इंक्वायरी से बच गया। जिसके बाद उसने मुझे अपने पास बुलवाया और कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है और अब तुमने प्रमोशन लेना है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा प्रमोशन कैसे होता है। कि इसी दौरान 2-3 यौम बाद जब मैं थाना पर मौजूद था कि मुझे पता चला कि मुझे मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, जबकि मेरे खिलाफ किसी किस्म की कोई प्राइवेट कंप्लेंट या कोई तहरीरी या जबानी कोई दरख्वास्त बाजी कंप्लेंट नहीं थी, जिस पर अफसरान ने बाला के हुक्म की तामील करते हुए मैंने अपनी रवानगी करते हुए रोज़ामचा आम पर बमुताबिक पुलिस रूल 22.49 के तहत अपने साथ होने वाली तमाम तर हालात का मुफस्सल तस्करा तहरीर किया। वो जब SHO साहब थाना वापस आए, जिन्होंने मुझे अपने पास बुलवाया, कहा कि तुमने मेरी पावर देखी, तुम शुएब जो कि मेरा आदमी था को थाने पर और इलाके में आने से मना किया था, अब
میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے اور تم کو معطل کروا دیا ہے۔ اچھا، جس کے بعد میں تھانے سے چلا گیا، جبکہ سوچو کلیم موسیٰ صاحب کے خلاف مجھ اے ایس آئی کے پاس چند پروف موجود ہیں، جن میں یہ کہ سچوت صاحب تھانہ میں تمام افسران و ملازمان کو گالم گلوچ کرتا ہے۔ جو شخص ان کی ناجائز بات بھی ماننے سے انکار کرے تو یہ اس پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح کا فعل اس نے ہیڈ کانسٹیبل آصف قریشی کے ساتھ کیا، جس کو ایس ایچ او کلیم موسیٰ نے گالم گلوچ دی، جس نے ان کو منع کیا تو ایس ایچ او نے اس کو تپڑ مارا اور کہا کہ اب جاؤ، جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ اس وقت ہائی کورٹ کے وکیل لیاقت گبول صاحب بھی تھانے پر موجود تھے، جو کہ اس واقعے کے گواہ ہیں، جس کی انہوں نے ایک باقاعدہ 22A کی جو ہے وہ پٹیشن برخلاف ایس ایچ او کلیم موسیٰ کے خلاف دائر کی کہ یہ اپنے اسٹاف کے ساتھ مار پیٹ گالم گلوچ کرتا ہے، اور ایس ایچ او کلیم موسیٰ نے ایس ایس پی کے جو پی آر او ہیں ساؤتھ فیصل مرزا کے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور ان کی بے وجہ مس کنڈکٹ رپورٹ بنائی اور ایک ایف آئی آر نمبری 519/2023 بجرم دفعہ 294/34 میں ایک لیڈی کانسٹیبل صبا سے 2 مختلف بیانات لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور سب انسپکٹر فیض اور ہیڈ کانسٹیبل آصف نے علاقے سے 2 بوتل انگلش شراب ملزم کو پکڑ کر لائے تھے، تھانے پر لائے تھے، جس کی باقاعدہ اطلاع ایس ایچ او صاحب کو دی گئی۔ ایس ایچ او صاحب نے سب انسپکٹر شعیب کے کہنے پر اس شخص کو رقم کے عوض چھوڑ دیا۔ اس کی تمام ریکارڈنگ پیش کر سکتا ہوں، جبکہ کچھ دن قبل میرا بیٹا بیمار تھا، جس کو میں آغا خان اسپتال معائنے کرانے کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ واپس آتے ہوئے 2 مرتبہ ایک موٹر سائیکل پر 2 اشخاص نے اور ایک دوسری بار 3 اشخاص نے ڈرک روڈ پل سے ماڈل کالونی میرے گھر تک میرا تعاقب کیا، جس سے مجھے اور میری فیملی کو جانی خطرہ ہے۔ مجھے قوی یقین ہے کہ یہ کام بھی کلیم موسیٰ نے کروایا ہے، مجھ کو ہراساں کر رہا ہے تاکہ اس کے خلاف افسران کو کوئی پروف پیش نہ کر سکوں، جس پر میں نے اس کو وائس میسج کیا اور کہا کہ سر پولیس کے معاملات پولیس تک رہنے دیں، آپ لوگوں کے ذریعے مجھے نقصان نہ دلوانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اپنے گھرانے کے بڑوں کو یہ بات بتلا دی ہے، جس پر کلیم موسیٰ نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے وائس میسج کی اور کہا کہ میں امریکہ چلا جاؤں گا اور تم زندہ نہیں رہو گے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور پھر یہ میسج اس نے ڈیلیٹ کر دیا، جس کا ثبوت میرے پاس ہے۔ لہذا آپ جناب سے درخواست ہے کہ کلیم موسیٰ کے خلاف میرے تمام باتوں کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہوئے ان پر عمل درآمد کر کے انکوائری کرائی جائے، ایس ایچ او کلیم موسیٰ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، چونکہ اب مجھے ان سے جان اور اپنے بچوں کا بھی خطرہ ہے محسوس کر رہا ہوں، اور ایس ایچ او کلیم موسیٰ کے خلاف میں سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواست جمع کروانے کا خواہش مند ہوں۔ یہ اے ایس آئی کی لمبی چوڑی درخواست تھی، جس پر آئی جی سندھ راجہ رفت مختار نے جو ہے ملیر کے ایس پی شعیب میمن کو انکوائری دی، جہاں انہوں نے اس کی انکوائری شروع کر دی، اور اس انکوائری کے دوران جو ہے خود کلیم موسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مجھ پہ الزامات انہوں نے عائد کیے کرپشن کی، میں انتہائی ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، اور میری ایمانداری دیانتداری کے قصیدے 1 نہیں 2 نہیں، بہت سارے آئی جی، بہت سارے ڈی آئی جی، بہت سارے ایڈیشنل آئی جی بھی گاتے ہیں۔ انہوں نے چند ایک آئی جیز کے بھی نام لیے انکوائری افسر کے سامنے، تو اس پر جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جن آئی جیز کے یہ نام لے رہے ہیں اپنی ایمانداری اور دیانتداری اپنی اصول پرستی کے لیے، انہی آئی جیز کو جو ہے یہ وہاں ایز اے ایس ایچ او جو ہے وہ ڈومیسٹک جتنی بھی فلائٹیں ہیں، وہ جب بھی کبھی کراچی سے اسلام آباد لاہور جانا ہوتا ہے تو ان کے فیملی کو کہتے ہیں کہ یہ ٹکٹ فری میں دیا کرتے تھے، اور بعض تو سابقہ ایسے آئی جیز ہیں جن کو امریکہ کے بھی ٹکٹ اور لندن کے ٹکٹ بھی یہ اپنی طرف سے جو ہے دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنے ایماندار، کتنے دیانتدار، کتنے اصول پرست ہیں۔ یہ قسم کے الزامات لگائے گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا ایک سب انسپکٹر جو ہے، جو کہ فہمید نام ہے، ایئرپورٹ پہ بھی تھا، ایس آئی او پہ لیتا، وہ ان کا منشی بن کر جو ہے وہ ان کی فائلیں لے کے جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، ان کے ساتھ تھا، ان کے وہ لیگل ایڈوائزر ہیں اور انہیں مشورہ دے رہے ہیں۔ کافی دنوں سے جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر ملیر ڈسٹرکٹ میں ہو چکا ہے، اس غرض سے گئے تھے ڈن ڈیل پر کہ انہیں جو ہے وہ ایئرپورٹ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جائے گا، لیکن اب ان کی وہاں دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت زیادہ شہرت ان کی ہو چکی ہے، ان کے جو ہے وہ شہرت وہاں تک پہنچ چکی ہے، اب ان کی پوسٹنگ ایز اے
ایس ایچ او رپورٹ نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد ہی انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے جو ہے وہ اپنے منظور نظر جو ان کے افسر ہیں یعنی کہ عرفان بادر کے پاس گئے، ان کو درخواست کی ہاتھ جوڑ کے کہ بھئی انہیں ایس ایچ او لگا دیا جائے۔ اب وہ ان کے زیر سایہ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ عرفان بادر کے پاس اب 3 اچھے تھانے ہیں، ایک تو خود سچل ہے، دوسرا سائٹ سپر ہائی وے ہے، تیسرا سوراب گوٹ ہے۔ ان 3 تھانوں میں سے کسی ایک تھانے کے وہ آئندہ 24 یا 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ خود ان کے اپنے رفقا کا یہ دعویٰ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود شعیب میمن جو ہے وہ کس قسم کی انکوائری کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شعیب میمن کی جانب سے جو ہے وہ اے ایس آئی ملک ارشد کو جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی اپلیکیشن سے دستبردار ہو جائے، کوئی ثبوت وبوت لانے کی کوشش نہ کرے، معاملے کو آگے نہ بڑھائے۔ بہت ہو چکا ہے، ان کی پوسٹنگ وہاں سے ختم ہو چکی ہے، تم بحال ہو چکے ہو، تمہارا پروموشن ہو جائے گا، تو اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ لیکن ملک ارشد کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ وہ بضد ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی اس ایس ایچ او کی جانب سے، جبکہ ان کا اصولی موقف تھا اور اپنے اصولی موقف پر وہ ابھی بھی ڈٹے ہیں، بلکہ یہ تو اب یعنی کہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تو امریکہ چلا جاؤں گا، تم زندہ نہیں رہو گے۔ تو یہ تو ایک سیدھا سیدھا جو ہے تعزیرات پاکستان کے دفعہ 506 کا جرم بن رہا ہے۔ ملک ارشد کی اپلیکیشن کی اگر باریک بینی سے تحقیقات کر لی جائے تو اس اپلیکیشن کے نتیجے میں انسپکٹر کلیم موسیٰ کے خلاف نہ صرف 506 کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے بلکہ وہ پابند سلاسل بھی کیے جا سکتے ہیں، گرفتار بھی وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے رفقا کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کی پشت پر جو ہے وہ کرنل جلال کھڑے ہیں، کرنل بابر کھڑے ہیں اور دوسرے جو ہے جلال جو ہیں خود بلاول ہاؤس کے جو کرتا درتا ہیں وہ ان کے پشت پر کھڑے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ یہ انکوائریاں کرنے والے جو ہے وہ نظر بھی نہیں آئیں گے، اگر کسی نے ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی غلط لکھنے کی کوشش کی، آج نہیں تو کل وہ دوبارہ ایس ایچ او ایئرپورٹ بھی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے خلاف جو یہ اپلیکیشن ہے اور جو درخواستیں ہیں یہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ دعویٰ کیا ہے خود انسپکٹر کلیم موسیٰ کے رفقا نے۔ اب دیکھنا یہ کہ شعیب جو میمن جو ایس پی اس کی انکوائری کریں وہ اپنی انکوائری حقائق پر کرتے ہیں، میرٹ پر کرتے ہیں، آئی جی سندھ کی جانب سے جس قسم کے انہیں احکامات ہے اس کی روشنی میں انکوائری کرتے ہیں، یا کہ پھر وہ اس انکوائری کے قصوروار جو ہیں کلیم موسیٰ کو جو ہے کلین چٹ دینے کی کوشش کریں گے، انہیں کلین چٹ دیں گے اور انہیں بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو اب ان کی جو فائنڈنگ ہوگی، جو ان کی رپورٹ ہوگی اس سے ظاہر ہوگا۔ اب اس سے قبل کہ اجازت چاہوں، ایک اسکرین پر یہ آپ لوگ آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ ڈی ایس پیز کی یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی گئی ہے۔ اس میں 2 ڈی ایس پی کی پوسٹنگ، دونوں کے نام اتفاق سے اسلم ہے۔ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر 1 جو ہے اسلم کرانی، ان کی پوسٹنگ کے پی او سے جو ہے سرجانی ٹاؤن کے ایس ڈی پی او کے ایسے سے کر دی گئی ہے۔ سونے کی کان پر جا کے بیٹھ گئے، لیکن ملے گا انہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں، کیونکہ تھانے کا ایس ایچ او راؤ ناظم بہت با اثر ہے، وہ لاڈلا ہے خود ڈی آئی جی ویسٹ کا، تو لہٰذا یہ ایز اے پوسٹ آفس کے تو بیٹھ سکتے ہیں، پوسٹ مین کے ایسے سے کون ڈی ایس پی موصوف کچھ کر نہیں سکیں گے، وہاں پر پوسٹنگ ان کی ہو گئی۔ دوسرے جو ہے یہ 4 نمبر جو ان کا ہے، یہ سیریل نمبر محمد اسلم جویا، یہ ڈی ایس پی کمپلینٹ سیل تھے ڈسٹرکٹ کورنگی کے، اب وہیں سے انہوں نے جمپ کر دیا ایس ڈی پی او کورنگی، جو کہ ان کی دلی خواہش تھی۔ آج میں ان کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بیان کروں گا، بڑا انہوں نے کالے پانی کی سزا بھگت لی ہے، 2 ڈی آئی جی ان کی پشت پر ہے۔ ظاہر ہے کہ اب آئی جی کا جانے کا وقت آ گیا، جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن آئی جی جائیں گے نہیں، سر پہ رہیں گے، جائیں گے اپنی مرضی سے، کوئی زبردستی انہیں نکال نہیں سکتا ہماری اطلاع کے مطابق۔ بہرحال عثمان
غنی صدیقی اور خود آصف اعجاز شیخ کے دباؤ میں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند کو جو ہے کڑوا گونٹ پی کر اسلم جویا کا آرڈر ایز اے ایس ڈی پی او کرنگی کرنا پڑا. یہاں سے تبدیل کیے جانے کے بعد وہ بہت پریشان رہے, بڑے دھکے کھائے, یہاں وہاں بہت کوشش کی, لیکن کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی. اب دوبارہ کہتا جدھر دی کھوتی اتنے آنکھ کھلوتی اپنی جگہ پر آ گئے. لہٰذا آج میں ان کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا, میری طرف سے بھی مبارک ہو ان کو اپنی اصل مقام کی پوسٹنگ. تو یہ تو ہو گئی اسلم جویا اپنی جگہ پر واپس آ گئے. اب دوسرا محمد طاہر جو کہ بڑے تنگ تھے, سرجانی میں بہت تنگ تھے, پوسٹنگ ہو گئی تھی تو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ کبھی ان کا ایک دن کا بھی تھانے کا تجربہ نہیں. جس کسی نے پوسٹنگ کی تھی اس سرجانی پر بھی ظلم تھا اور خود ان کے ساتھ بھی ظلم تھا. لہٰذا وہ انہیں جو ہے وہاں سے تبدیل کر کے جو ہے وہ ٹریفک کھارادر میں ان کی پوسٹنگ کر دی ہے. اور کھارادر سے جو ہے عمران صدیقی جو کہ ڈی ایل برانچ کے لیے مرے جا رہے تھے, انہیں ڈی ایل برانچ نہیں بھیجا, انہیں انویسٹیگیشن سعید آباد بھیجا, اس جگہ پر جہاں پہلے گاڈ فادر جو ہے سعید آرائیں کالا پانی کی سزا بھگت چکے ہیں. اب اس کے علاوہ جو ہے اب 5ویں نمبر پر جو سید حسن رضا, یہ کرنگی کے ایس ڈی پی او تھے, تنگ تھے وہاں سے, انہیں کمپلینٹ سیل میں بھیج دیا خود اسلم جویا کی جگہ پر. اچھا, اب 6 نمبر جو ہے ارشد حسین لغاری, یہ ڈی ایس پی ایس آئی یو کراچی تھے, انہیں جو ہے وہ ایس ڈی پی او شارع فیصل لگا دیا گیا ہے. اور اس طریقے سے مسٹر غلام مرتضیٰ میرانی جو ہے ایس ڈی پی او شارع فیصل کو جو ہے ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کیماڑی ان کی پوسٹنگ کر دی گئی. یہ تو تھے ٹرانسفر پوسٹنگ سے مطلب. اب اجازت چاہنے سے پہلے ایک بڑی خوفناک ویڈیو ہے ناظرین, یہ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے. یہ ایک ملزم گرفتار ہوا ہے پولیس کے ہاتھوں, طوطے کی طرح سے سب کچھ بول رہا ہے. کون سا گروہ ہے, کس نے ڈاکو بنایا, کون کون شامل ہیں, کون سرپرستی کر رہا ہے, یہ دانش کون ہے. میں توجہ چاہوں گا خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی صاحب آپ کی. یہ بہت اچھا کیس آپ کے ہاتھ آیا ہے. یہ دانش کون ہیں, انہیں لٹکا دیں. خود ملزم طوطے کی طرح سے بول رہا ہے. یعنی کہ یہ تو انتہا ہو گئی کہ پولیس والے خود ڈاکوؤں کو پال رہے ہیں, ڈاکوؤں کی پرورش کر رہے ہیں, ان سے ڈاکہ زنی کی وارداتیں کروا رہے ہیں, ان کو اسلحہ دے رہے ہیں. حیرت کی بات ہے, اس پر تو کارروائی بنتی ہے. یہ پہلے ناظرین آپ لوگ ویڈیو سنیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا نام ہے تیرا؟ محمد یوسف. ولدیت کیا ہے؟ محمد یونس. کس چکر میں اٹھا تو؟ میں نے بوبی لوگ کے چکر میں اٹھایا. ہاں, کیا کردار ہے بوبی کا؟ بوبی لوگ کے ساتھ ہوتا ہوں, بوبی نے اپنے ساتھ جوڑا میرے کو. ہاں, ہم لوگوں کو بولتا ہے کام کر, مال منچایت بھی ایک ڈکیٹی کر, چوری چماری کر, وہ بھی بولتا ہے. پسٹل کون دیتا ہے؟ وہ بھی دیتا ہے. اچھا, کون ہے بوبی؟ وہ بھی 12 نمبر میں رہتا ہے, مچھلی مارکیٹ سے پہلے. اچھا, اور کون ہے؟ بوبی کے ساتھ ایک پولیس والا ہوتا ہے, وہ پولیس والا دیتا ہے سامان. کون پولیس والا, کیا نام ہے اس کا دانش نام ہے. 2019 میں بھی ہم لوگوں کو بند کیا تھا دانش. دانش کا پورا کیا نام ہے؟ دانش اپنا 2 پھول کا افسر ہے. یہ اچھا, کون سے تھانے میں ہوتا ہے یہ اپنا 5 نمبر تھانے میں ہوتا ہے. تقریباً 2 دفعہ 3 دفعہ سسپینڈ بھی ہو چکا, دوبارہ نوکری میں ہے, دوبارہ سسپینڈ ہوا اسی چکر پہ. کیا کردار ہے اس کا دانش کا, وہ کیا کرواتا ہے؟ دانش بس بوبی کو بولتا کل ہم کام بام کروا, باقی پیچھے میں بیٹھا ہوا. اچھا, لوٹ مار ان لوگ سے کروا, جو کچھ کرنا ان لوگ سے کروا. ایک دفعہ خیرآباد سے ایک لڑکے کو بھی بلوایا تھا, خان محمد نام ہے, اپنا پاکستان وغیرہ اردو سے, لیکن لوگ کام بام کرتے ہوئے گیا تھا. اور ان کے کون سا کام کرتا ہوا گیا تھا؟ موبائل چھینتے وقت ان لوگ گئے تھے یہاں سے. اسنیچنگ, ڈکیتی کرتے ہوئے گئے تھے؟ یہاں سے چھینتے وقت وہاں تک گئے تو وہاں سے ان لوگ نے بندے کو اٹھایا. کہاں تک گئے تھے ان لوگ؟ تقریباً اپنا اورنگٹن 5 نمبر تک گیا. وہاں سے ایک بندے کو ان لوگ کو پکڑا, ایک بندے کو گن شاٹ کیا, باقی جو جینین بندہ اس کو بھی چھوڑ دیا دانش بھائی نے. اچھا, اس کو جینئر بندے کو چھوڑ دیا تھا؟ ہاں, اس کے ساتھ جو ایک دوسرا تھا بے قصور, اس کو گن شاٹ کر کے آگے بڑھا دیا. اچھا, یہ اکبر شاہی چوک پہ جو 2 بنگالی انکاؤنٹر میں مارے گئے, 2 بچ گئے, وہ کون تھے؟ وہ بھی بوبی کے بندے تھے. بوبی کس کا بندہ ہے؟ وہ بھی دانش کا بندہ, خاص بندہ ہے. اچھا, اگر ہم لوگ کو دھمکا تھا اگر کام اب نہیں کریں گا تو دانش کے ہاتھ سے بند کروا دوں گا. یعنی تم لوگوں کو پسٹل دے کے؟ ہاں, بولا بے قصور بھی 2 دفعہ میرا ایف آئی آر کروا چکا یہ دانش نے, بوبی نے بولا تو. اچھا, تیرے کو دانش نے کتنی دفعہ بند کیا ہے؟
दानिश ने मेरे को अभी 3 दफ़ा बंद किया इसने। क्यों बंद किया तेरे को? काम अगर नहीं करता तो बंद कर देता है ये। काम वगैरह नहीं करे वो तो बंद कर हाँ, देगा। काम करो तो काम करके क्या काम मोबाइल छीनवाता हम लोग से ये। किसको देते थे फिर वो छीन छीन के? मोबाइल से बॉबी को देता था, अच्छा, फिर बॉबी को बेच के दानिश भाई को पैसे देता था। वो भी वो बेच के दानिश को पैसे देता हाँ, था। फिर दोबारा बीच में पंचायत भी बेचने बोला तो पंचायत नहीं बेचा तो रोज सिग्नेंसी में बंद कर दिया, चरस में 1.5 किलो चरस में। अच्छा, 1.5 किलो चरस में। हाँ, मेरा जो ये बॉबी का जो एक साली है अपना, ये गाजीकोट पे रहती है, 13 नंबर गाजीकोट में। हाँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम तो आशा बोलता है उसको, सही। आशू बोलता है। उसका एक बेटा है वो भी डकेट है, हमजा नाम है। अच्छा, तो दानिश भाई 24 घंटा उनके घर में पड़ा होता है। रात को 4 बजे 3 बजे कभी कभार वहाँ से निकलता, कभी 10 बजे जाता तो 3 बजे घर से निकलता उसका। रात दिन दानिश भाई वहीं पर ही पड़ा होता है आशू के घर में। वो क्या भी रिश्ता है खाली वो दानिश का उससे? कुछ भी रिश्ता नहीं है, बस ऐसे ही आता है, बस चला जाता है। पराया घर है, वो भी एक जवान बेटी है और उसकी माँ है जवान बस। और उसका एक जो बेटा है हमजा नाम है, तो वो ये वारदात वो भी करता है आजकल। अच्छा, अभी पिस्टल किसके पास है? पिस्टल बॉबी के पास है। अच्छा, बॉबी का जेनियर नाम क्या है? ये बॉबी तो ऐसे ही होगा। और बॉबी का जेन्युइन नाम तो नहीं पता, बस बॉबी बोलते हम लोग, भाई बॉबी बोलते। मोटा सा ही है दिखने में, केप में लगाता है, 125 इसके पास होता है। 24 घंटा कमर में पिस्टल लगा होता है। अभी तो पीपल्स पार्टी का आड़ लिया बस ने। फिर नाम नहीं पता तेरे को? हाँ भाई याद है, बदरुल इस्लाम उर्फ बॉबी। बदरुल इस्लाम है और बॉबी, अभी याद है भाई नाम। ये अब अकबर से चौथ में जो डकेट जो मारा था, दो इसमें पहले इन लोग उठने से पहले बॉबी के साथ लोग दारू मारू पी रहे थे मछली मार्केट अंदर बैठ के। फिर दानिश भाई ने आके बॉबी को पिस्टल दिया, फिर बॉबी ने इन लोग को आगे पिस्टल दिया। फिर सुबह देखा तो इन लोगों का साथ हादसा हो गया। उन लोग को साथ पुलिस इनकाउंटर में 2 मारा गया, 2 गिरफ्तार हो चुका। तो ये एएसआई ने पिस्टल दी थी? हाँ, पे ऐसा ही नहीं दी। किसको दी थी? बॉबी को। बॉबी ने किसको दी? बॉबी ने वो 4 लड़के जो साथ थे, साथ बैठ कर इन्होंने रात को दारू भी पिया। नाम बता उनके। उनके नाम तो मेरे को याद नहीं है। किसी एक का, दो का? एक का नाम है जिसका नाम हाफिज़ बोलता है। अच्छा, हाँ, इसका नाम मेरे को याद है। कहाँ के थे वो लड़के? एक 2 तो मच्छर के थे, एक 12 नंबर के थे और एक 13 नंबर के। ठीक है। नाज़रीन, ये थे वो मुलजिम जो कि औरंगी से पकड़े गए थे। गालिबन लहजे से मुझे बंगाली लगता है, लेकिन जो भी है सच्ची खरी बातें उन्होंने बता दी। और इस पर जो है अब इंक्वायरी की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि DIG वेस्ट आसिम कायम खानी इस मुलजिम के बयान की रोशनी में उस पुलिस अफसर दानिश और उसके ग्रोह में शामिल दूसरे तमाम पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।